आपने बड़े बड़े इलेक्शंस देखे हैं, दांतियां पहले भी हुई, हाइब्रिड सिस्टम भी है। आपका कभी दिल छोटा नहीं हुआ? इस बार आपने दिल छोड़ दिया? दिल तो हमने नहीं छोड़ा है, नहीं, इस्तीफा देने न दिल ने हमें छोड़ा है। ये सारा निज़ाम ऐसा ही बनाया गया है, लोगों को उनकी मेहनत का फल ना मिले। हमारा ये ख्याल था कि हम कई जगहों पर इलेक्शन जीतेंगे, इसलिए कि हमारी तैयारी अच्छी थी। कराची में हमारे साथ जुल्म हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ तो उसमें हमारे वोट कम दिखाए गए। धांधली से भरपूर 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हमेशा से हाइब्रिड निज़ाम चला है। इस वक्त जो हुकूमत बन गई है वो तो बनाई गई है, ये तो वही हुकूमत नहीं है जिसको अवाम ने वोट दिया है। धांधली को धांधला कर दिया, हक्का डालना कह दिया। इतनी दलेरी के साथ आप चोरी करते हैं और सीनजूरी भी करते हैं। यही वजह है कि मैंने कहा कि धांधली भी नहीं है, धांधला है। पार्लिमानी सियासत क्या हल है पाकिस्तानी सियासत का? इसमें खराबियां हैं, इन खराबियों को दूर करने, इसके खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि कराची में हलीम आदिल शेख वगैरह वो हाफिज साहब से मिलते हैं, हाफिज नईम साहब से। आपका भी कोई जहन है कि खान साहब से मुलाकात अडियाला में हो जाए? इस वक्त मुलाकात का कोई प्रोग्राम तो नहीं है खान साहब के साथ। इस बार आपकी विल पावर बड़ी डगमगाती नजर आई है। सियासी जमातें हैं वो हमसे मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं। JUI के पास गए, वो उनके पास गए। आपके जो मुद्दत थी अमीर की वो 1 माह बाकी था। देखिए 1 माह था या 1 दिन था, लेकिन बहरहाल इलेक्शन के बाद मैंने अपनी एक जिम्मेदारी महसूस की और इसलिए हमने इस्तीफा दिया। दोबारा PDM 2 बनी है तो वो क्या करेंगे? अभी भी ऐलान किया है कि IMF की तरफ जाएंगे और कर्जे लेंगे। वो जो कहेगा आप वही कहेंगे, इसलिए इनके साथ कोई भी इनकलाबी प्रोग्राम नहीं है। पहला काम तो यह है कि आप सूदी निज़ाम से तौबा करें। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने आज कहा है कि वो पूरी तरह फेल हो चुका है। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो और किस मरज़ की दवा है, फिर उसको छोड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन-ओ-हज़रात, मैं हूं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसे है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अपाहिज हो चुका है। पाकिस्तान के सियासी निज़ाम हो, माशी निज़ाम हो, इस वक्त ज़ोरदार तमाचा मारा है जो कि मुहिब्बे वतनी हैं, जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये तो आजकल बहुत सारी धमकियाँ दे रहे हैं, धरने करेंगे, क्या करेंगे, जान देने की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम। सर, आपने बड़े बड़े इलेक्शंस देखे हैं और दांतियां पहले भी हुई, हाइब्रिड सिस्टम भी है, लेकिन आपका कभी दिल छोटा नहीं हुआ? इस बार आपने दिल छोड़ दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल तो हमने नहीं छोड़ा है, नहीं, इस्तीफा देने न दिल ने हमें छोड़ा है। ज़ाहिर है हमने एक मेहनत की, उसका नतीजा नहीं निकला। हमारे कारकुनान ने बड़ी कोशिश की, मुहिम चलाई, इनकलाबी मंशूर दिया, हर जगह जाकर हर घर पर दस्तक देकर अपना पैगाम पहुंचाया। तो ऐसा सच उसका नतीजा जब नहीं निकला तो ज़िम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली कि ये मेरी ज़िम्मेदारी की वजह से। लेकिन बहरहाल जो दिन गुज़रता है तो पता चलता है कि ये सारा निज़ाम ऐसा ही बनाया गया है जिसमें लोगों को उनकी मेहनत का फल ना मिले। सर, मुझे इस बात की समझ नहीं है, आपने का नतीजा नहीं मिला। इससे कबल आप बेशतर दफ़ा ये बात दोहरा चुके हैं कि मुझे पता है, मुझे इस बात का यकीन है कि हमें इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। तो ये सब आपने बात भी दोहराई है, आप ये बात कहते हुए इस सब बातों के बाद भी आप नतीजे से भी वाकिफ़ थे और फिर दिल भी छोड़ बैठे। नहीं, हमारा ये ख्याल था कि हम कई जगहों पर इलेक्शन जीतेंगे, इसलिए कि हमारी तैयारी अच्छी थी। लेकिन आपने देखा कि कई जगहों पर फार्म 45 हमारे साथ है और ऐलान किसी और का हुआ। ख़ासकर कराची में हमारे साथ जुल्म हुआ। इस तरह पंजाब के कई ऐसे हलक़े हैं जहां हमारे वोट काफ़ी हैं, अच्छे वोट दिए गए हैं, उनके रिज़ल्ट भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट हुआ तो उसमें हमारे वोट कम दिखाए गए। तो ये बहुत दागदार और एक धांधली से भरपूर 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, जिस पर जितना भी मातम किया जाए, अफसोस का इजहार किया जाए, कम है। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश जारी है कि जिन हलकों में हमारे साथ जुल्म हुआ है वहाँ हमारे लोगों को उनका हक मिले। हम पीछा कर रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और आवाम उन लोगों के गिरबानों में ज़रूर हाथ डालेंगे जिन्होंने आवाम का हक छीन लिया है। इनकलाबी बातें की हैं और आप जज्बाती हो गए कर भी जाते हैं, लेकिन इनकलाबी बातों की बजाय अगर लाए अमल एज सुन एज पॉसिबल जमात इस्लामी अपनाए। लाए अमल तो यही है, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और पब्लिक को भी बेदार कर रहे हैं। और जो भी एक
جمہوری معاشرے میں اختیار کرنے کے راستے ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعت کوئی توپ اور ٹینگ اور جاز تو نہیں چلاتی ہے نا جی، اپنا بیان دیتی ہے، اپنا بیانیہ لوگوں کے سامنے لاتی ہے، عوام کو شعور دینے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر جو قانون میں اویلیبل راستے ہیں، الیکشن کمیشن میں اس وقت ہمارے کیسز چل رہے ہیں۔ سر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے ہائیبرڈ نظام چلا ہے، تو اس بار بھی وہ اوبیسلی ہائیبرڈ نظام ہی ہوگا۔ ظاہر جو نظام ہے، یہ اس وقت جو حکومت بن گئی ہے وہ تو بنائی گئی ہے، یہ تو وہی حکومت نہیں ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ جو کامیاب امیدواران قرار دیے گئے ہیں وہ خود مبارکباد نہیں لیتے، ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ سر اس بار رزلٹ کے بعد آپ نے بڑے نئے القابات دیے ہیں، دھاندلی کو دھاندلا کر دیا، اور اس کے بعد ڈھاکہ ڈالنا کہہ دیا۔ اس طرح کے القابات آج سے پہلے آپ کی زبان پہ نہیں سنے تھے، کبھی اس طرح کے لفظ نہیں تھے۔ اس بار کیا ہوا ہے آپ کو؟ بس دھاندلی ایک محدود چیز ہے اور دھاندلا ایک لامحدود ہے۔ اس بار جو عوام کے ساتھ کیا گیا یہ لامحدود ہے، اور عوام نے ووٹ ایک آدمی کو دیا ہے اور کامیاب کوئی اور ہوا ہے، اور دوسرے تیسرے نمبر پر بھی نہیں، پانچویں اور چھٹے نمبر پر لوگوں کو لایا گیا ہے۔ خاص کر ہمارے کراچی میں جو ہمارے 5-6 ایسے حلقے تھے جہاں ہم ایک نمبر پر تھے، لیکن وہاں MQM کو لایا گیا اور ان کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بلکہ شرمناک بات ہے کہ آپ دیدہ و دانستہ، یعنی اتنی دلیری کے ساتھ آپ چوری کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ دھاندلی بھی نہیں ہے، دھاندلا ہے۔ سر پاکستان میں پارلیمانی نظام کے بارے میں آپ کے جو اگر کہا جائے کہ اسلامی جماعت جمعیت علماء اسلام، مولانا صاحب بڑے پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کو چھوڑا جائے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ پارلیمانی سیاست کیا حل ہے پاکستانی سیاست کا؟ دیکھیے، پاکستان کے ایک آئین ہے، اور اس آئین میں پاکستان کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے زبردست پروگرام لاہ عمل خد و خال موجود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر اس ملک میں کوئی رشوت لیتا ہے تو یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے، دھاندلی کرتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی ہے، ڈاکے ڈالتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن اسی قانون میں ان کا راستہ روکنے کا طریقہ بھی ہے، اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے بھی اس طرح اعلان کیا تھا، پھر واپس لیا تھا۔ ایک وقتی اعلان اس کا ضرور ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس راستے کو چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس میں خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں حلیم عادل شیخ وغیرہ وہ حافظ صاحب سے ملتے ہیں، حافظ نعیم صاحب سے، اور دیگر بھی جماعتیں، جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ ملاقاتیں کریں۔ آپ کا بھی کوئی ذہن ہے کہ خان صاحب سے ملاقات اڈیالہ میں ہو جائے؟ اصل میں کراچی میں کئی حلقے ایسے ہیں جو PTI جیت گئے ہیں، لیکن وہاں بھی اعلانات ان کے نہیں کیے گئے اور MQM کے کیے گئے۔ پھر ان کے ساتھ کاغذات وغیرہ کی کمی ہے، فارم 45 وغیرہ۔ تو جماعت نے طے کیا ہے کہ جس کو بھی ضرورت ہو تو وہ ہم اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ باقی اس وقت ملاقات کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ۔ سر اس بار آپ کی ول پاور بڑی ڈگمگاتی نظر آئی ہے۔ کبھی آپ اتحاد کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے اور پھر پیچھے کر لیتے تھے، تو کیا کشمکش میں تھے آپ؟ ہم نے تو ہاتھ نہیں بڑھایا، نہ پیچھے ہٹایا۔ نہیں، خیبر پختونخوا میں جب پاکستان تحریک انصاف وہ اتحاد کرنے والی، تو پھر آپ نے کہا کہ یہ جمعیت علماء کی طرف جا رہی ہے، پھر ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ہم سے ملتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، JUI کے پاس گئے، وہ ان کے پاس گئے۔ تو یہ تو ایک ملک ہے، ایک پارلیمانی نظام ہے، سیاسی پارٹیاں اس پارلیمانی نظام کا حصہ ہے۔ تو ہمارے درمیان اس طرح کوئی فاصلے نہیں ہیں جس طرح انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہم سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایشوز ہے اس پر بات کرتے رہتے ہیں، کرنا چاہیے، اور بات چیت نہیں کریں گے تو حل کیسے نکلے گا؟ حل صرف جماعت اسلامی۔ اچھا سر، ویسے بھی آپ کے جو مدت تھی امیر کی وہ 1 ماہ باقی تھا، اور آپ نے 1 ماہ کا ٹینیور گزار ہی لیتے، ضرور استعفیٰ دینے کا اعلان کرنا تھا۔
دیکھیے 1 ماہ تھا یا 1 دن تھا، لیکن بہرحال الیکشن کے بعد میں نے اپنے ایک ذمہ داری محسوس کی، جی ہاں، اور اس لیے ہم نے استعفیٰ دیا کہ یہ جو ناکامی ہے یہ پوری جماعت کا نہیں ہے، یہ میں ہی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میری سوچ تھی وہ میری تھی، میرا ذاتی فیصلہ تھا، باقی دوستوں کا، باقی جماعت کی قیادت کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ پھر شورا نے اس کو نامنظور کیا۔ ابھی آپ کے اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ ہوئی ہے PDM 2.0، تو کیا لگتا ہے کہ پہلی PDM وہ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی تھی ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کو بچایا، تو وہ اب دوبارہ PDM 2 بنی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ ابھی بھی اعلان کیا ہے کہ IMF کی طرف جائیں گے اور قرضے لیں گے، اور جو آپ کو قرضہ دیتا ہے وہ حکم بھی دیتا ہے، ان کے کہنے پر آپ ٹیکسز لگائیں گے، مہنگائی بڑھائیں گے، اور وہ جو کہے گا آپ وہی کہیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ کوئی بھی انقلابی پروگرام نہیں ہے، وہی گھسا پٹا اسٹیٹس کو کا نظام ہے، وہی برقرار رکھیں گے۔ اگر کیمپین کبھی پاکستان تحریک انصاف کی چلتی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس کیمپین میں بھی بھرپور ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، ہمارے دل میں ہر پاکستانی کے لیے نرم گوشہ ہے، ہم ہر انسان کے خیر خواہ ہے، ہم ہر انسان کے لیے دعا گو ہے۔ باقی ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، اپنی سیاست ہے، وہ چل پڑتے ہیں تو وہ چلیں، ہم جو کام کرنا مناسب سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، نہ وہ ہمارے محتاج ہیں نہ ہم ان کے محتاج ہیں۔ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، اپنے پالیٹکس ہے، اس کے مطابق وہ چلتی ہے۔ اگر آج بھی آپ نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر اب کچھ کرنا ہوگا، تو کیا لگتا ہے پاکستان میں ایسا پاسبل ہو سکتا ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں؟ دیکھیے، پارٹیوں کے اندر اس پر تو اتفاق ہونا چاہیے کہ جو آئین ہے اس کی سپریمیسی ہو، پارٹیوں کے اندر اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ میرٹ کی بالادستی ہو، پارٹیوں کے اندر اس پر اتفاق تو ہونا چاہیے کہ سول سپریمیسی ہو، پارٹیوں کے اندر اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ الیکشن یہ داندھی سے پاک ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسے مشترکات ہیں جو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، سیاست ہر ایک کا اپنی ہے، نظریہ ہر ایک کا اپنا اپنا، لیکن کچھ مشترکات ہیں اس پر تو اتفاق کرنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک کیا سلیوشن ہے IMF کے بغیر؟ ہمارے نزدیک IMF کے متبادل آپ جماعت اسلامی کا منشور پڑھیں، ہم نے ایک پورا تفصیلی معاشی پروگرام دیا ہے۔ 55,000 ارب جو ہم نے قرضہ دینا اس کو کیسے لٹایا جائے گا، اس کے بارے میں بھی مکمل ہے؟ دیکھیں، جو 80,000 ارب کا قرضہ ہے وہ سودی قرضہ ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ سودی نظام سے توبہ کریں، سودی نظام اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں، آپ VIP کلچر کا خاتمہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے، اداروں کو لوٹا ہے، خزانے کو لوٹا ہے، ان کے ساتھ احتساب کریں۔ پھر یہ ہے کہ قرضوں کے بجائے ہمارے ساتھ ایک متبادل نظام موجود ہے، وہ عشر اور زکوٰۃ کا نظام ہے۔ آخر 1000 سال تو مسلمانوں نے حکومت کی ہے نا جی، وہ سودی نظام پر تو نہیں چلاتے تھے۔ 30 سال تو خلافت راشدہ کا نظام ہم نے مدینہ میں دیکھا ہے نا، وہ سودی نظام تو نہیں چلاتے تھے۔ تو ایک صاف ستھرا نظام اگر ہمارے ساتھ موجود ہے تو پھر اس سامراجی، استعماری، یہودی، سودی نظام کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سر، الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ نے آج کہا ہے کہ وہ پوری طرح فیل ہو چکا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن کے بس میں ہوتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروانا؟ یہ یقیناً ان کا فرض ہے، اس کا ان کو تنخواہ دیا جاتا ہے، یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اللہ اور مخلوق خدا کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اور کس مرض کی دوا ہے، پھر اس کو چھوڑنا چاہیے۔ N130 میں آپ کے ایک وہ رکن ہیں، ان کو 0 ووٹ ملے ہیں فارم 47 کے مطابق، ان کا اپنا ووٹ بھی نہیں ڈلا۔ یہی تو ان کے دامن پر اور ان کے ماتھے پر کالے دبے ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے پولنگ اسٹیشن جہاں ہمارا امیدوار موجود ہے، ہمارا پولنگ ایجنٹ موجود ہے، لیکن وہاں انہوں نے 0 دکھایا۔ تو یہ پورا نظام ایسا ہی ہے، یہ تو دیگ کا ایک چاول ہے جو نظر آیا، ورنہ سارا دیگ ایسا ہی کالا ہے۔